लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम अहबाब बाप बखैर औफियत होंगे। मुझे अंदाज़ा है कि चूंकि आज सैफ भाई की डेट थी तो अब तमाम अहबाब आज की कार्रवाई के मुतलिक सुनने के मुंतज़िर हैं, क्योंकि एक शॉर्ट अपडेट मैंने आपको दे दिया था। जैसे कि आपको इल्म है कि सैफ भाई की सेहत ठीक नहीं है। पिछले कुछ दिनों से डॉक्टर्स ने उनको मुकम्मल आराम का मशवरा दिया था, लेकिन चूंकि आज की डेट बड़ी इम्पोर्टेंट थी और एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि चूंकि आज कोरम पूरा होगा, चूंकि जो हमारे खलाई मखलूक वाले क्या नाम है, तौसीफ आमिर साहब जो है वो पाकिस्तान तशरीफ ला चुके हैं। उन्होंने हाई कोर्ट से प्रोटेक्टिव बेल करवाई थी। आज उनकी डेट थी नैब में, तो इस वजह से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद आज फर्द जुर्म भी आयद हो सकता है। और अगर साहब भाई ना गए तो फिर आपको पता ही है कि जो बहतान तराश फैक्ट्रियां हैं, जो ग्रुप्स हैं या यूट्यूबर हजरात हैं, उन्होंने एक ही बात करनी थी जी, जान बूझ के नहीं गए। अगर सैफ रमान खान न्याजी चला जाता तो आज फर्द जुर्म आयद हो जानी थी। तो खैर सैफ भाई गए। आज वहां पे क्या हुआ, आज के दो इम्पोर्टेंट चीजें थी। एक वही खलाई मखलूक वाले तौसीफ आमिर साहब, उनकी बेल पे मैंने रोशनी डालनी है। दूसरी चीज कि जैसा कि मैं बारहा रिक्वेस्ट कर चुका था अपनी वीडियो में, और टॉप लीडरशिप की जब मीटिंग हुई थी लाहौर में, तो उस वक्त मैंने कुछ चीजें वहां पे शेयर की थी और बताया था कि चूंकि मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिश की जा रही है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है, लोगों को मिसलीड किया जा रहा है, लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है, और नौबत यहाँ तक पहुंच चुकी है कि खुदा ना करे कोई कत्ल गारत भी हो सकता है। तो लिहाजा चूंकि हम लोग कोई डॉन तो है नहीं, तो कानून की मदद लेना, हम भी उतने ही शहरी हैं इस पाकिस्तान के जितने कि कोई दूसरा शख्स है। तो आज यूट्यूबर्स के हवाले से भी एक एक्शन हुआ कोर्ट में, तो इन दोनों चीज़ों पे मैं भी थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं कि आज फर्द जुर्म आयद नहीं हो सका। रीज़न कि तौसीफ आमिर साहब, चूँकि उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने प्रोटेक्टिव बेल की हुई थी, तो आज उनकी डेट थी। वो आज जब कोर्ट में गए तो उनकी एक्सपेक्टेशन थी, और उन्होंने सैफ भाई की जो लीगल टीम है उनकी हेल्प लेना चाहिए कि वही वकला उनका भी केस लड़े। लेकिन सैफ भाई ने फ्लैटली रिफ्यूज किया कि ये लीगल टीम या तो मेरा केस लड़ेगी तो या फिर उसका लड़ेगी। तो खैर किस्सा मुख्तसर ये कि उन्होंने एक और एडवोकेट को उन्होंने हायर किया। उन्होंने वहां पे ये प्ली ली कि जी चूंकि मैं तो अभी नया आया हूं और केस को स्टडी कर रहा हूं, तो मुझे कोई डेट दी जाए, जिस पे जज साहब जो है वो तैयार नहीं हुए। उनका जी आप आर्गूमेंट करें। आर्गूमेंट में तौसीफ आमिर साहब के एडवोकेट ने अपने आर्गूमेंट्स दिए कि भाई ये तो सिर्फ मुलाजिम थे और इनके तो बैंकों में भी कुछ नहीं है, और जो जो कुछ वो कह सकते थे बहरहाल उन्होंने कहा। जबकि नैब ने अपना स्टैंड लिया कि ही वॉज वन ऑफ द की पर्सन्स, और इनके हाथ में और इनके पास बहुत कुछ था। और आपको याद होगा कि जैसे ही सैफ भाई अरेस्ट हुए थे तो तौसीफ आमिर साहब जो है वो पाकिस्तान से बाहर तशरीफ ले गए थे, और नैब ने मीनवाइल उनको बड़ी दफा नोटिस सर्व किए, इवन के उनका रेफरेंस में वो शरीक मुलजिम है। 6 जिन लोगों पे रेफरेंस फाइल हुआ था और वो पाकिस्तान नहीं आए थे। अब जब सैफ भाई की जमानत हुई और वो भी सिर्फ 10 लाख रुपए में हुई, तो एक उन्होंने इस चीज को इस एंगल से शायद लिया होगा कि अब चूंकि केस में कुछ बचा नहीं है तो मुझे वापस जाना चाहिए। तो खैर किस्सा मुख्तसर ये कि उन्होंने बहुत अच्छा किया, वो पाकिस्तान तशरीफ ले आए, उन्होंने हाई कोर्ट से बेल ली, उन्होंने आज वो अपने सारे आर्गूमेंट्स दिए। लेकिन
آنریبل جج صاحب نے نیب کے ساتھ اتفاق کرتے ہوئے ان کی ضمانت ریجیکٹ کر دی. پہلے چونکہ فیصلہ محفوظ ہوا تو جیسے ہی فیصلہ محفوظ ہوا تو شاید ان کو سمیل آ گئی تھی، ان کو آئیڈیا ہو گیا تھا کہ میری ضمانت ریجیکٹ ہو سکتی ہے، لہٰذا وہ نیب کورٹ سے چلے گئے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اور بعد میں فیصلہ اناؤنس ہوا کہ ان کی ضمانت ریجیکٹ ہو چکی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ ہائی کورٹ میں جاتے ہیں یا وہ نیب میں جا کے سرنڈر کرتے ہیں. فردر کوئی بھی اپڈیٹ ہوا ان کے حوالے سے تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ فرسٹ آف آل تو ان کا یہ اقدام بہت اچھا ہوا کہ وہ پاکستان آ گئے، اور زیادہ اچھا یہ اقدام ہوا جو آج ان کی ضمانت ریجیکٹ ہوئی. چونکہ اگر وہ شامل تفتیش نہیں ہوتے، ان کو انویسٹیگیٹ نہیں کیا جاتا، تو پھر شاید اس کیس پہ انگلیاں اٹھ سکتی تھی اور بہت ساری باتیں ہو سکتی تھی. لیٹ سی ناؤ اٹس اپ ٹو نیب کہ وہ ان کے خلاف کیا کارروائی کرتے ہیں. آگے آ جاتے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ سے گزارش کی، ایک بھائی صاحب جو کہ جن کا وتیرہ ہے کہ وہ روزانہ کی بنیاد پہ وہ ویڈیو بنائیں گے جس میں انہوں نے فتوے دینے ہوتے ہیں کہ فلانا فراڈیا، فلانا نوسر باز، فلانا یہ، فلانا وہ. خیر، میں بڑا عرصہ ہو گیا، میں نے تو اب کسی کا ایون کے ریبرٹل، کسی کا کوئی جواب دینا بھی میں پسند نہیں کرتا. ریزن کہ پبلک کو سمجھ آ چکی ہے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، تو جسٹیفائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں بنتی. تو خیر وہ نہیں باز آتے تھے، اور جو ان کی لفاظی ہوتی ہے، میں بارہا اس چیز پہ میری ویڈیو ریکارڈ پہ موجود ہے، میں نے بتایا سب کو کہ بھائی جی ایز پر لا جب تک عدالت کسی شخص کو سزا نہیں دیتی وہ انوسنٹ ہوتا ہے، وہ معصوم ہوتا ہے. لیکن بس وہ بھائی صاحب ایٹ دا سیم ٹائم وہ سمجھنے کہ وہ انویسٹیگیٹر بھی ہوتے ہیں. ایسے لگتا ہے جیسے نیب کے انویسٹیگیٹرز وہ ہیں. اچھا، پھر ایٹ دا سیم ٹائم یوں لگتا ہے جیسے شاید وہ ہو سکتا ہے آنریبل جج صاحب ہی وہی ہیں. پھر وہ بڑے زبردست قسم کے جسے کہتے ہیں نا، وہ پلانر بھی ہیں. وہ لوگوں کو مشورے دیتے ہیں، فلانے کے گھر کے باہر آپ دھرنا دے دیں، فلانے کے گھر کا یہ کر دیں، تو فلانا ایسے تو فلانا ایسے. تو بس سیف الرحمان نیازی کے گلے اس کی وہ 25 لاکھ روپے کی گھڑی ہے اور اس کو چھین لو، اور اس کی بیگم کے گلے میں اتنے لاکھوں روپے کا ہار ہے. اور جس نے خواتین کو، ٹھیک ہے کوئی پرسنل گرج بھی ہو سکتی، چونکہ میں اس کو پرسنل گرج کے علاوہ اور کچھ اس لیے نہیں سمجھتا ہوں کیونکہ ان کا بی فار یو سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ان کا، ان کی ایک آنے ٹکے کی انویسٹمنٹ نہیں ہے. لیکن وہ اس طریقے کی گفتگو کرتے تھے اور انہوں نے بڑے لوگوں کو آفر کی. وہ پتہ نہیں کیا، وہ ایک گانا ہے نا کہ گڈی تو منگا دے تے تیل میں پواندیاں. تو ان کی ایک آفر ہوتی ہے کہ نیب میں اپلیکیشن آپ دیں اور کلیم ہم آپ کو لے کے دیں گے. تو خیر وہ کسی کو دھرنے پہ اکساتے ہیں، کسی کو کہتے ہیں جی ہم آپ کی پریس کانفرنس ارینج کروا دیتے ہیں، کسی کو کہتے ہیں آپ دھرنا دیں، ہم آپ کو پروجیکشن لے کے دیں گے. اور جو کچھ بھی وہ ہو سکتا ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ ناٹ اونلی سیف الرحمان خان نیازی، بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ آن ریکارڈ جو ہے وہ چیزیں موجود ہے جو کہ سریحن قانون کی خلاف ورزی ہے. تو قصہ مختصر یہ کہ وہ ایز پر دیئر نیچر کہ بھئی ادھر سے بڑا ہی سوکھا کام ہے نا، سیف الرحمان نیازی، راجہ ریاض، ملک نوید، واٹ ایور، کسی کے آل پاکستان والے ہو گئے، جو القابات دے دو، جو الزامات لگا دو، جو بہتان لگا دو، یہ تو جواب ہی نہیں دیتے. تو وہ چونکہ انہوں نے کافی شہ دی ہوئی تھی لوگوں کو. رات بھی انہوں نے ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا سیف الرحمان خان نیازی کی صحت کے حوالے سے انہوں نے ریمارکس دیے تھے. اللہ تعالیٰ معافی دے، اللہ تعالیٰ برے وقت سے بچائے، اللہ پاک سب کو صحت دے، لمبی زندگی دے. لیکن میں کیا کہوں، جو ان کے ریمارکس تھے، اینی ہاؤ ہمیں آئیڈیا تھا
اور انہوں نے کہا تھا کہ جی سیف صاحب آپ آئیں، آپ کے ساتھ سوال و جوابات ہوں گے. اور جب سیف صاحب وہاں پہ گئے تو انہوں نے ایک ویڈیو بنائی ان کی. سیف صاحب اور ان کے جو لیگل ٹیم کے جو ممبر تھے انہوں نے پروسیڈ کیا. انہوں نے آنریبل جج صاحب کو بتایا کہ یہ سینیریو ہے سیف الرحمان خان نیازی اور اس کے رفقا کی کردار کشی کی جا رہی ہے. ان کو گالیاں دی جا رہی ہیں، ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ان کو نوسر باز، ان کو فراڈیا اور پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کہا جا رہا، ایون کہ ان کی جان کو خطرہ ہے. اور لوگ جو ہے وہ گروپوں میں اور یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کے بڑے دھڑلے کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کون ہے وہ، کدھر ہے؟ تو جو اطلاع میرے پاس ہے وہ انہوں نے کہا جی ابھی تو اس وقت ادھر کہیں ہوگا، نظر تو آیا تھا. خیر ان کو ڈھونڈنے کے لیے جب باہر نکلے تو بعد میں انکشاف یہ ہوا کہ وہ کورٹ کے اندر ہی پائے جا رہے تھے، چپ کر کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. پھر آنریبل جج صاحب نے ان کو بلایا. باتیں جج صاحب نے وہی کی جو اتنا عرصہ سے میں کر رہا تھا کہ کس قانون کے تحت تنقید آپ ضرور کر سکتے ہیں کسی بھی شخص کے اوپر، لیکن آپ اس کو مجرم ٹھہرا رہے ہیں، آپ کیس کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں، آپ لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں، لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جی میں صافی ہوں جی. انہوں نے کہا جی آپ اپنا آئی ڈی کارڈ بھی دے دیں اور اپنا آفس کارڈ بھی دے دیں. تو انہوں نے آرڈر کیے کہ فرسٹ آف آل تو ان کی یہ بھی انویسٹیگیشن کریں کہ یہ صافی ہیں بھی صحیح یا کہ نہیں ہے، اور ان سے کوئی تحریر بھی لکھوائی ہے اور ان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ رپورٹنگ کرنی ہے تو پھر جو رپورٹنگ کا طریقہ کار ہوتا ہے وہ رپورٹنگ ہونی چاہیے ہے. آپ کسی شخص کو مجرم نہیں ٹھہرا سکتے، آپ کسی کے اوپر کوئی بہتان نہیں لگا سکتے، اور کورٹ پروسیڈنگ اتنی ہی شیئر ہونی چاہیے جو بات وہاں پہ ہوئی ہے. تو خیر یہ ابھی چونکہ فرسٹ صاحب جو تھے وہ وہاں نظر آئے تھے، باقی جو یوٹیوبر حضرات ہیں اور جو گروپوں میں جو ماشاءاللہ اس طرح کی جو بھٹکی ہوئی روحیں ہیں ان کے لیے بھی انشاءاللہ آنے والے چند روز میں ان کو بھی انفارمیشن مل جائے گی. اور یہ سمجھ لیں کہ آج کی وہاں پہ کاروائی تھی. اور اب آنورڈ جو ڈیٹ دی گئی ہے نیب کورٹ اسلام آباد کی طرف سے وہ 21 جون کی ہے. ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ 21 جون کو ہے جو ہے وہ فرد جرم عائد ہو جائے گی. مزید اگر کوئی میرے پاس کوئی فردر کوئی اپڈیٹ ہوئی تو انشاءاللہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا. اور آخر میں باقی بھی تمام یوٹیوبر حضرات کو ریکویسٹ کرنا چاہوں گا ونس اگین کہ یہ جو ہر ایرے غیرے کی آپ وائس اٹھا کے صرف اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر چڑھا دیتے ہیں، دیٹ از انلیگل. پرسنلی تو میرے بارے میں جانتے ہیں تمام یوٹیوبر حضرات، میں نے تو سب کو کہا ہوا ہے کہ انٹل انلیس میں آپ کو پرمیشن نہ دوں ایون کہ آپ نے میری وائس بھی شیئر نہیں کرنی. تو جب وہ لوگوں کی یعنی کہ جس کا کوئی نہ سر ہے نہ کوئی پیر ہے نہ ایون کہ جس کی کوئی شناخت ہے کہ یہ بات کون کر رہا ہے، ان کی وائسز اٹھا کے جب وہ اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر چڑھائیں گے اور بعد میں اگر وہ یہ کہیں کہ جی میں نے تو صرف اپنے یوٹیوب چینل پہ چڑھائی تھی، مجھے تو نہیں پتا یہ بندہ کون ہے، یہ کیا کر رہا ہے، تو وہ بھی اتنے ہی ذمہ دار ہوں گے. تو خدا را تھوڑا سا اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرے. ہاتھی گزر چکا ہے، صرف دم باقی ہے. بارہا بتا چکے ہیں، تھوڑا عرصہ ہے. انشاءاللہ بینک اکاؤنٹس بھی اوپن ہوں گے، لوگ بھی اکاموڈیٹ ہوں گے، لیکن ذمہ داری کا مظاہرہ کرے گروپوں کے اندر گفتگو کرتے ہوئے بھی. اور اگر آپ کا یوٹیوب چینل ہے تو پھر کوئی تھوڑے سے ایتھکس ضرور یوز کرے، جو بیسک ایتھکس ہوتے ہیں، جس سے آپ کی کوئی ریپیوٹ بھی بلٹ اپ ہو، آپ کی کوئی کریڈیبلٹی بھی ہو، اور لوگ آپ کو سننا بھی پسند کریں. میری اگر کوئی بات کسی کو بری لگی ہو تو میں معذرت چاہوں گا. فردر کوئی اپڈیٹ ہوا تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. تھینک یو ویری مچ.